सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, डेमोक्रेसी का मर्डर। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज के प्रोग्राम पे हमारा फोकस रहेगा मकबूजा कश्मीर के हवाले से, और जो भारतीय हुकूमत इस वक्त इक़दाम ले रही है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जो एक स्पेशल स्टेटस था, उसको तब्दील करने के हवाले से। पिछले कुछ दिनों से ऐसी इतलात तो आ रही थी हिंदुस्तान से कि कश्मीर में कुछ होने वाला है। बहुत ट्रूप्स की मूवमेंट भी हमें नज़र आई मकबूजा कश्मीर के हवाले से। उसके बाद इतलात आ रही थी कि वहाँ की जो लीडरशिप है उसको पहले उन्होंने हाउस अरेस्ट में किया, अब तक तो पता चल रहा है कि उनको फॉर्मली अरेस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा फ़ोन लाइन जो थी वो बंद कर दी गई थी, इंटरनेट बंद हो गया था। सो बहुत एक तशवीश की और अनसर्टनिटी की सूरत हाल थी, और लोग गुफ्तगू कर रहे थे इस हवाले से कि क्या कोई जंग होने वाली है या फिर कोई ख़दशा है कि वहाँ कोई अटैक होने वाला है, क्योंकि जितने टूरिस्ट या सयाह भी थे वैली के अंदर, उन सब को भी कहा गया था कि वो वापस चले जाएं। मगर अब आज सुबह का जब दिन शुरू हुआ तो पता चला कि जो भी हमला होना था वो कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के हवाले से होना था। सुबह जो इत्तला आई है उसके जो अभी तक हमें समझ आया कि भारत के अंदर हुआ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली उन्होंने क्या मूव्स किए हैं। एक तो उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया है जिसके ज़रिए जो आर्टिकल 35A है उसको उन्होंने रिवोक कर दिया है। आर्टिकल 35A जो है प्रोटेक्ट करता था कश्मीरी सिटीज़न्स के वो राइट्स जो बाकी इंडिया से मुख्तलिफ होते थे, जैसे कि मकबूजा कश्मीर के अंदर सिर्फ़ कश्मीरी ही प्रॉपर्टी ख़रीद सकते थे, और अगर कोई कश्मीरी औरत किसी नॉन कश्मीरी से शादी करती तो उसका भी ये हक़ प्रॉपर्टी ओन करने का नहीं रहता। इसके अलावा उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए उन्होंने आर्टिकल 370 को अमेंड किया और कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जगह उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली का लफ्ज़ जो था उसको रिप्लेस कर दिया। इसके बाद पार्लियामेंट के अंदर आज उन्होंने 2 रेजोल्यूशंस और एक बिल मूव किया है। जो एक रेजोल्यूशन है वो यही कहती है कि ये अगर पास हो जाए तो प्रेसिडेंट को रेकमेंड किया जाए कि वो आर्टिकल 370 को रिवोक कर दें, और जो दूसरी रेजोल्यूशन है और साथ में जो बिल है उसके ज़रिए उन्होंने ये प्रपोज़ किया है कि जो जम्मू और कश्मीर है उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए और लद्दाख को दूसरी, और अगर ये पास हो जाता है और ये यूनियन टेरिटोरीज़ बन जाती हैं तो ये दिल्ली इनको कंट्रोल करेगा। सो ये तो हुआ जो वहाँ उन्होंने आज तब्दीलियाँ की हैं। ऑब्वियसली पार्लियामेंट के अंदर जब ये सामने आया तो बहुत शोर मचा, अपोजिशन ने इस हवाले से काफ़ी शोर मचाया। कांग्रेस के जो रुकन हैं गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने कहा कि ये भारतीय आइन का कत्ल है, और उसके बाद बहस जो है वो चल रही है। अब वज़ीर दाखिला जो है भारत के अमित शाह, उन्होंने कहा कि ये आइनी इक़दाम जो है ये नेहरू की गलती को दुरुस्त करने की एक कोशिश है। लग अब यही रहा है कि ये जो लीगल स्टेप्स लिए हैं भारत ने, इससे उनके लिए काफ़ी आसान होगा कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का, उसको तब्दील करने का। इसके असरात क्या होंगे लीगली भारत के अंदर, जम्मू और कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात के हवाले से क्या होंगे, और पाकिस्तान का इसके ऊपर रिएक्शन क्या आ सकता है। इसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं ख़ास तौर पे उन पे बनने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, जो एक माहिर हैं बैनुल अक़वामी कानून के। वेलकम टू द शो बिलाल साहब। सर, तो अब पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये जो आज इतनी लीगल जगलरी हुई है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि ये कोई बहुत उन्होंने सीधे तरीके से नहीं किया। लोग इस पे सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या आप इस तरह कर सकते हैं कि जो बेसिकली ये राइट तो जो था ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास नहीं था, ये जम्मू और कश्मीर की पार्लियामेंट के भी पास था कि ये जो लॉज जिस तरह उन्होंने पास किए, उन्होंने ये सारे हकूक़ उठा के दे दिए हैं दिल्ली की पार्लियामेंट को, और उधर से अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बजाय इसको सादा अक्सरियत से पास करने का सोच रहे हैं।
جی جس طرح آپ نے خود تفصیلی طور پہ بیان کیا کہ یہ ایک غیر معمولی قدم ہے اور اس کو انٹرنیشنل لاء کے نیچے اللیگل کہنا چاہیے، ان لافل کہنا چاہیے، اور جو اپوزیشن ہے اس کی بھی ایگزیکٹلی یہی آواز ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا نہیں جا سکتا اس طرح سے جس طرح سے یہ کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی انٹرپریٹیشن پر آرٹیکل 370 بیسیکلی کیا ہے؟ آرٹیکل 370 جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر کی جو ریاست ہے انڈین آکوپائڈ ٹیریٹری میں، جو کشمیر کا حصہ ہے، وہ ایک اسپیشل سٹیٹس رکھتا ہے، وہ یونین آف انڈیا کا حصہ نہیں ہے، اس کی ٹیریٹری کا حصہ نہیں تصور کیا جائے گا۔ اور اس میں کیا امر مانے تھا آرٹیکل 370 جو یہ ڈکلیئر کر رہا تھا کہ یہ اسپیشل سٹیٹس ہے اور یہ یونین کی ٹیریٹری کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا اس کی اپنی شناخت ہے، اس کا ایک اپنا فلیگ ہے، اور اس میں اطلاق قوانین کا اس کی اسمبلی کی چوائس سے ہوگا، اور یہاں کوئی اور آؤٹ سائڈر جو ہے وہ کچھ خرید و فروخت نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اب جو اٹوٹ انگ کا نعرہ تھا بی جے پی کا وہ یہ تھا کہ یہ سارا ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور یہ فرق کیسے ہو سکتا ہے باقی ملک سے؟ ایگزیکٹلی۔ اب یہ جو اٹوٹ انگ کا نیریٹو تھا یہ بیسیکلی متصادم تھا آئینی پوزیشن سے جو آرٹیکل 370 جس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو ان کی کوشش یہ تھی کہ کوئی رستہ نکالیں اس کو ڈیمالش کرنے کے لیے، تو پہلے انہوں نے جوڈیشری کے تھرو یہ ایفرٹ کیا، تو جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ میں 2015 میں کچھ کیسز گئے، وہ ججمنٹس آئیں، اس میں بڑی وضاحت سے جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ کے ججز نے کہا، جس میں ہندو جج بھی تھے مسلمان جج بھی تھے، کہ یہ نہیں ہو سکتا، آرٹیکل 370 جو ہے اس کو آپ نہیں ٹچ کر سکتے، اس کو آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے، نہ اس کو سیٹ اسائڈ کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اس کو تبدیل کرے گی جو کہ خود اب نہیں ایگزسٹ کر رہی، لہٰذا یہ پرماننٹ اسٹیٹس ایکوائر کر چکا ہے۔ بلال صاحب جسٹ ٹو ایکسپلین ہیئر کہ جو اوریجنل آرٹیکل 370 ہے وہ شاید یہ کہتا ہے کہ اگر اس میں تبدیلی کرنی ہو یا اس کو ختم کرنا ہو تو کنسٹیچوئنٹ اسمبلی سے 2/3 میجورٹی میں پاس کرنا ہے، اور اس پر ان کورٹس نے جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹس نے یہ ویو دیا ہے کہ چونکہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اب متروک ہو چکی ہے، ایگزسٹ نہیں کرتی، لہٰذا یہ آرٹیکل چاہے یہ اس چیپٹر میں ہو جس کا نام ٹیمپرری پروویژنز ہیں، اس کے باوجود اس کا سٹیٹس پرماننٹ ہو گیا ہے۔ انہی ججمنٹس میں اور سپریم کورٹ آف انڈیا کی ایک اور ججمنٹ پہ جو میرا خیال 1953 کا ہے، اور پھر وہ 2018 میں دوبارہ وہ ویو اڈاپٹ سپریم کورٹ نے کیا انڈین سپریم کورٹ میں، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، دے ہیو ریٹینڈ لمیٹڈ ساورینٹی، انڈین آکوپائڈ کشمیر یا کشمیر کی ریاست لمیٹڈ ساورینٹی ریٹین کیے ہوئے ہے، گویا وہاں کی جو ریاست کی سرزمین ہے وہ یونین آف انڈیا کا حصہ نہیں ہے۔ ریموول کا جو ایفرٹ ہے وہ اٹوٹ انگ کو کمپلیٹ کرنے کے خواب کی طرف ایک لیگل سٹیپ ہے۔ اب یہ لیگل سٹیپ جو ہے بہت ہی کمپلیکیٹڈ طریقے سے لیا گیا ہے، اس کو اتنا الجھا دیا گیا ہے بیکاز آئین انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بڑی ہی کمپلیکیٹڈ لیگل ٹیپسٹری ہے، اس کی بنتی سے انہوں نے اس طرح سے کبھی وہ پہلے پریزیڈینشل نوٹیفیکیشن آیا، صبح وہ ویب سائٹ پہ ریلیز ہوا، لوگوں نے اس کو پڑھا، اس کو لے کر تجزیہ کرنا شروع کیا، دوپہر کے بعد ریزولوشنز آئیں، پھر اسی دن ڈیبیٹ ہوئی۔ مجھے یوں لگتا ہے ایز اف اس کے پیچھے یہ ایک سرجیکل لیگل سٹرائک ہے جس پہ بڑا ہوم ورک کیا گیا ہے، بے حد ہوم ورک کیا گیا ہے، لیگل ٹیمز بیٹھی رہی ہیں کئی مہینے شاید کئی سال، اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے رہی ہیں، بیکاز جو ری آرگنائزیشن ایکٹ کی طوالت ہے آلموسٹ 50 پیجز پلس ہے، وہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا، وہ 4 دن میں نہیں ہو سکتا، وہ پروبیبلی الیکشنز کے بعد بھی نہیں بنا، وہ شاید اس سے پہلے اس کی تیاری شروع ہو گئی ہو اور انہوں نے وکلا کی کوئی ٹیم بٹھائی ہو جو اس پہ مسلسل کام کر رہی ہو، اور وہ مسلسل کام کرنے کے بعد وہ ایک چیز ٹیبل کریں، یعنی کہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اینڈ پرپز دیکھیں وہ بالکل چھوٹی سی ہے، سو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ پوری تیاری انہوں نے کی ہوئی تھی، اور اس تیاری کو اتنا مخفی رکھا ہوا تھا، اتنا سیکرٹ رکھا ہوا تھا کہ صبح آج پورے دنیا کو معلوم ہوا کہ یہ ایک چیز ٹیبل ہو گئی ہے جو کہ پہلے کسی نہ کسی طور پر ڈیبیٹ میں ٹیبل ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، اور تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی اٹوٹ انگ کے خواب کو پورا کرنا ہے، لیکن وہ کر اللیگل ہی رہے ہیں، اپنے آئین کے خلاف بھی چل رہے ہیں، یہی اپوزیشن سمجھا رہی ہے، اور یہ فاؤنڈنگ فادرز آف انڈیا سے بیٹریل ہے، جنہوں نے ایک پلیج کیا تھا کشمیریوں کے ساتھ کہ دیکھیں ہم آپ کا تشخص جو ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہسٹری میں جو بے شمار اور پرنسلی سٹیٹس تھیں، جب وہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتی تھیں تو اپنا ٹائٹل ٹرانسفر کر دیتی تھیں، بہاولپور کی اسٹیٹ نے پاکستان میں کیا تو ٹائٹل آف دا لینڈ واز ٹرانسفرڈ، جموں اینڈ کشمیر کی ریاست میں جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ تھی ٹائٹل ہم ٹرانسفر نہیں کریں گے، لمیٹڈ ساورینٹی ریٹین کریں گے، اور 370 ہمارا سیف گارڈ ہے۔ تو فاؤنڈنگ فادرز آف انڈیا جس میں جواہر لال نہرو تھے، گاندھی تھے، باقی لوگوں تھے، انہوں نے پلیج کیا کشمیریوں میں، یہی جو محبوبہ مفتی اس پر ٹویٹ پر
غصے میں نظر آ رہی ہیں وہ ہسٹورک غصہ ہے کہ ہم سے جو ہسٹری میں آپ نے بار بار حکومتوں نے پلیج کیا، اور جب سپریم کورٹ آف انڈیا پہلے بھی یہ معاملات گئے تو اٹارنی جنرل آف انڈیا نے جا کر 370 کی مخالفت نہیں کی، اس کو سپورٹ کیا. سر بٹ یہاں تھوڑی سی کچھ اس طرح کی بھی گفتگو آ رہی ہے کہ اوور دا ایئرز انہوں نے خود بھی آرٹیکل 370 کو کافی ڈائلیوٹ کیا ہے. اس میں بہت ساری جو شاید پروویژنس تھیں اور جو کنڈیشنز تھیں کہ ان کا شاید سپریم کورٹ اپنا ہوگا اور اس طرح کی، اور وہ بھی انہوں نے نہیں کمٹمنٹس پوری کی بھارت نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آرٹیکل 370 پہ حملہ ہو رہا ہے. اوور دا ایئرز وہ اس کو واٹر ڈاؤن کرتے رہے ہیں. جو اس میں ڈسٹنکشن ہے نا وہ یہ کہ وہاں کی جو پولیٹیکل قیادت تھی ان مووز میں وہ آن بورڈ تھی. اب جو ہے پولیٹیکل قیادت کا جو میسیجنگ آ رہی ہے کشمیر کی جو پولیٹیکل قیادت ہے، ایون وہ جو ہے شیخ عبداللہ ان کے بیٹے، ان کا ورژن دیکھیں، وہ کہتے ہیں وی آر ان ٹوٹل ڈارک، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کیسے ہوا ہے. محبوبہ مفتی صاحبہ کا عمر عبداللہ آئی تھاٹ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبداللہ اور فاروق عبداللہ ور آن بورڈ جب انہوں نے وہ پہلے واٹر ڈاؤن اس وقت کیا، یہ واٹر ڈاؤن کیا، یا جو بھی ان کے لاز کو ایکسیپٹ کیا پیریوڈیکلی، لیکن اس کے باوجود 35A کی قدغن بھی رہی جو یہ کہتا ہے کہ وہاں آپ کوئی چیز خرید نہیں سکتے. 35A کو اگر آپ ایگزامن کریں تو ایک کانسیپٹ ہے لا آف آکیوپیشن کا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا میں. 35A is a miniature version of Fourth Geneva Convention، جو یہ کہتا ہے جب کوئی آکیوپائنگ آرمی کسی جگہ جائے گی، خطے پہ قبضہ کرے گی تو اس کی ڈیموگرافی کو چینج نہیں کرے گی. صحیح. کوئی ایسی چینج نہیں لائے گی جس سے اس کے سرکمسٹانسز فنڈامنٹلی آلٹر ہو جائیں. تو 35A جو تھا اس کی وجہ سے انڈیا یا بی جے پی ڈیموگرافی کی چینج نہیں لا سکتی تھی، تو اس کو بھی انہوں نے اسی طرح سے اس کو کر رہے ہیں. سو یہ ایک تاریخ ساز ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو یونیلیٹرلی چینج کیا ہے، بیکاز جو کشمیر کی لیگل ٹیپسٹری ہے اس میں پاکستان کے آئین میں بھی ایک آرٹیکل ہے 257 ہے میرا خیال ہے جو کہتا ہے کشمیر کے معاملات، انڈیا میں 370 تھا، اس کے علاوہ اسٹیٹ کا ہے، یہاں AJK کا ہے. اصول تو یہ تھا جو عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نے وہاں بھی کہا کہ ہم میڈیشن کرنا چاہتے ہیں یا ویسے بیٹھ کے بات کر لیں کہ بات چیت کے آؤٹ کم میں یہ امینڈمنٹس آتی ہیں، then it would have been a more settling effect. ڈائلاگ کر کے نیگوسیشنز کر کے اگر یہ آتی تو پھر یہ بہتر ہوتا. ناظرین یہاں پہ لیں گے سب بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو احمد بلال صوفی صاحب سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں احمد بلال صوفی صاحب سے. جی احمد صاحب، تو یہ جو آپ نے ساری بات کی ہے تو کیا اب ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے ججمنٹس کوٹ کی ہیں سپریم کورٹ کی بھی، جموں کشمیر کے ہائی کورٹ کی بھی، کہ لا تو چیلنج ہوگا؟ اب کچھ آوازیں آ رہی ہیں ہندوستان سے جو کہہ رہی ہیں کہ اس تبدیلی کو چیلنج کیا جائے گا کورٹ میں. ڈو یو تھنک دیٹ دا انڈین سپریم کورٹ will strike it down؟ کیا وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر پائیں گے یا ان کے اوپر بھی ہوم ورک ہوا ہوگا بی جے پی کا؟ دیکھیں جی، یہ کلاسیکل جسے ہم ایک تو کہتے ہیں نا وار فیئر، ایک ہے لا فیئر. جی کمبینیشن ہے جو words that you have introduced to us. جی I wrote on that لا فیئر پہ خاص طور پر. وار فیئر کا بھی انہوں نے کمبینیشن بنایا ہے تو وہاں پر انہوں نے ڈپلائمنٹ کی ہے اور پھر سڈنلی لا فیئر کی موو کی ہے. اور یہ موو چونکہ لا فیئر کی ہے تو اس کے لیے یقیناً انہوں نے ایک لیگل بٹالین ریز کی ہوگی 1-2 سال پہلے جو مسلسل اس پہ کام کر رہی ہے، اس کے سارے لیگل ایسپیکٹس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے اور یہ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے ایک پلازیبل ڈیفینس بنایا جا سکتا ہے. ان کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے خلاف ججمنٹس خلاف ہیں تو یقیناً وہ کوئی نہ کوئی گراؤنڈ اس میں کاو آؤٹ کرنے کی ایفرٹ کر رہے ہوں گے، چاہے وہ جیسی بھی ایفرٹ ہو. اب یہ ایفرٹ کا جو ٹیسٹنگ ٹائم ہے وہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے سامنے بھی آ سکتا ہے اور وہ جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ میں بھی آ سکتا ہے یا کسی اور وینیو جوڈیشل وینیو میں بھی آ سکتا ہے. وہاں کے لوگ جو وہاں کے وکلا ہیں جس میں کشمیری ان کو جانتے ہوں گے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کون سا ہائی کورٹ جو ہے وہ نسبتاً ایگزیکٹو برانچ آف دا گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑا. یہ ایک رویہ ہوتا ہے کورٹس کا مختلف بعض اوقات. جیسے سپریم کورٹ آف انڈیا ہے اس میں چیف جسٹس کا جھکاؤ ایک طرف ہے، باقی ججز کا جھکاؤ ایک طرف ہے. تو بینچ کی فارمیشن پہ بھی آپ کو یاد ہے کافی ایک انپلیزنٹ سچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی. سو سپریم کورٹ آف انڈیا کے جو میجر ججز ہیں وہ ایگزیکٹو برانچ آف انڈین گورنمنٹ بی جے پی کے ساتھ نہیں چل رہے اور ان کی کافی سیریس آبزرویشنز ہیں آن ویریس ایسپیکٹ. کچھ ججمنٹس بھی آئی ہیں جو کافی خلاف آئی ہیں بی جے پی گورنمنٹ کے، خاص طور پہ ڈسکریمنیشن، ریلیجن پروٹیکشن کے اوپر وغیرہ وغیرہ. سو اگر یہ معاملہ وہاں جاتا ہے
تو پھر دیکھنا یہ کہ بینچ کون سا ہوگا اور کیا بنے گا اور اس کو کیسے سنا جائے گا اور کون سنے گا, اور یہ کافی دلچسپ صورتحال ہو سکتی ہے اگر بٹ سر دس کین آلسو ٹیک اے لانگ ٹائم. یہ اس کے تو ان دا مڈ مطلب کہ کہنے کا مقصد یہ کہ جب تک وہ کورٹ میں کیس سنا جا رہا ہوگا تو کیا یہ جو لاز ہیں جو ان میں تبدیلی ہے وہ امپوز ہو جائیں گی, ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی؟ جی وہ تو ظاہر ایگزیکٹو برانچ کا کنٹرول تو بی جے پی گورنمنٹ کے پاس ہے, تو وہ تو کوشش کریں گے کہ وہ اس کو کنٹرول وہ اس کو رول آؤٹ کریں, اس کو امپلیمنٹ کریں. بلکہ ایک ڈیکلیریٹری لا کے حساب سے تو ڈیکلیریشن انہوں نے دے دی ہے, امپلیمنٹ تو اگر یہ بل میرا خیال ہے جو بھی اس کا پروسیس اب فائنل سٹیجز پر ہے تو وہ ڈیکلیریشن کی لداخ کی ٹیریٹری ہے, اس کی لیجسلیشن نہیں ہے, یہ دوسری جموں اینڈ کشمیر کی ہے, وہ تو افیکٹو ہو جائے گی ود دس ایز پر دیئر ورژن. ہمارا ورژن تو یہ ہے, اور انٹرنیشنل لا کے لینس سے دیکھیں تو ہم یہ آرگیو کریں گے کہ یہ کمپلیٹلی انلیگل ایکسرسائز ہے. اب یہی سوال رہ گیا تھا کہ اب پاکستان کیا کر سکتا ہے, کیا ہمارے پاس کوئی لیگل آپشنز ہیں؟ کیونکہ obviously بہت صبح سے بات ہو رہی ہے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے, ڈپلومیٹک تو الگ, بٹ ڈو وی ہیو اینی لیگل آپشنز ایٹ دی مومنٹ؟ دیکھیے جب آپ کا ایڈورسری انلیگیلٹی کمٹ کرتا ہے تو وہ آپ کو انرچ کر دیتا ہے, نیچرل انرچمنٹ آپ کی ہو جاتی ہے ود سم لاٹ آف انلیگیلٹی جو آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں دنیا کو. کیس پریزنٹ کرنے کا پاکستان سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے مقدمے لڑنے جا کے ہر فورم پر. کیس پریزنٹ کرنے سے مراد ہوتی ہے ڈپلومیٹک فورمز اور اقوام متحدہ کے فورمز اور ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے فورم پہ جا کر آپ وضاحت سے بیان کریں. آپ یہاں سے جو ریپرزنٹیشن بھیجیں, فارن آفس بھیجے, چاہے جو بھی بھیجے, گورنمنٹ بھیجے, وہ جس جگہ جائے, یو کے میں, یو ایس میں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں یا پارلیمنٹ میں, تو اس کے ساتھ ایک بیک اپ لیگل دلیل بھی ہو. کیونکہ ہوتا وہاں کیا ہے, وہاں کا جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ سیاسی پوزیشن لی جائے کسی بھی ایشو پر, وہ اس کی لیگل اسیسمنٹ کرواتے ہیں اپنی لیگل برانچ سے. صحیح. اور لیگل برانچ پہ فیڈ بیک دیتی ہے کہ ہماری رائے میں جو پاکستان کی جانب سے شکایت آئی ہے اس میں وزن ہے, لہٰذا ہمیں ان کے موقف کی حمایت کرنی چاہیے. صحیح. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہاں سے کیا چیز کس طرح سے جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ایک اسٹریٹجی کے طور پر لینی پڑیں گی. جو آپ کے پاس obvious سے فورم ہے اس میں سیکیورٹی کاؤنسل ہے. صحیح. پر سر اس سے فرق کیا پڑے گا؟ آئی مین ول وی بی ایبل, ہم کیا بھارت کو روک سکیں گے یہ قدم اٹھانے سے, یا وہی جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہے کہ ہمیں ذرا مورل ہائی گراؤنڈ مل جائے گا؟ نہیں, ہم میرا خیال ہے آپ مسلسل ایک ریاست کی جو اپنا ایڈورسری ہے اس کے کنڈکٹ پر کوشچن جب ریز کرتے ہیں اور اوتھینٹک طریقے سے کرتے ہیں تو پھر آپ کا گڈ ول کیپٹل دنیا میں بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کا گڈ ول کیپٹل ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے آپ کے ساتھ یہی کیا بامبے کے بعد, انہوں نے پوری دنیا میں اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ پاکستان غیر ذمہ دار ریاست ہے, اور اس کی غیر ذمہ داری کی جو وجوہات ہیں وہ ٹرائل میں ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹر کو سپورٹ کر رہا ہے, منی لانڈرنگ کر رہا ہے, فیٹف کی نان کمپلائنس کر رہا ہے, اینٹی ٹیررزم لاز بڑے ویک ہیں, ٹیررسٹ پوری دنیا میں. دس واز دا نیریٹو اگینسٹ پاکستان. اب آپ کو وہ خود پوائنٹس دے رہے ہیں تو ان پوائنٹس کو اٹھا کر پریزنٹ نہ کرنا میرا خیال ہے زیادتی ہوگی, بیکاز وہ خود اپنی ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں اپنی غیر ذمہ داری ٹورڈز دیئر آئین, ٹورڈز دیئر کانسٹیٹیوشن, ٹورڈز بائیلیٹرل ارینجمنٹ, ٹورڈز انٹرنیشنل لا. صحیح. بہت بہت شکریہ عمر بلال صوفی صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم کشمیر کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. کشمیر کے مسئلے کو آج دوبارہ زندہ کر دیا ہے, آج دوبارہ اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے. آج اس کی جو متنازع حیثیت تھی وہ دوبارہ اس میں جان پڑ گئی ہے, لوگوں کی نظروں میں آ گیا ہے. You are wrong and history will prove you to be wrong and future generations will realize what a grave mistake this house is making today. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی جو بھارت نے اقدام لیے ہیں اس کے لیگل اسپیکٹس کیا ہیں اور قانونی حیثیت کیا ہے اور کیا آگے ہو سکتا ہے. اس حصے میں ہم بات کریں گے سفارت کاری کے حوالے سے کہ کیا اب پاکستان کے سامنے آپشنز ہیں اور کیا کر سکتا ہے پاکستان اس حوالے سے. یہ جو بھارت نے اقدام لیے ہیں یہ ایک ایسے وقت پہ لیے ہیں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ آفر کی تھی کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میڈیٹ کر سکتے ہیں,
اور پاکستان نے اس آفر کو قبول کیا تھا، ایک سے زیادہ دفعے قبول کیا تھا، جبکہ بھارت کی طرف سے کوئی زیادہ پازیٹیو رسپانس نہیں آیا تھا. اور یہ ایک ایسے وقت میں بھی آیا ہے جب پاکستان نے یہ الزام لگایا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ LOC کے اوپر، شہریوں کے اوپر کلسٹر بامز استعمال کر رہا ہے، جس کی بہت مذمت کی پاکستان نے، اور اس حوالے سے پاکستان نے OIC اور اقوام متحدہ سے بھی رابطہ کیا. مگر اب جو اقدام ہوئے ہیں لیگلی، اس کے اوپر پاکستان کے پاس کیا ڈپلومیٹک آپشنز ہیں، اور کیا اس وقت اگر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کریں گے تو کوئی ہماری سائڈ لے گا بھی کہ نہیں؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان بشیر صاحب، جو سابق سیکرٹری خارجہ ہے. ویلکم ٹو دا شو سر. جی تھینک یو. جی سلمان صاحب، تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کے لیے کتنا ان ایکسپیکٹڈ یا ایکسپیکٹڈ موو ہے جو آج بھارت کے اندر ہوا ہے؟ جی میرے خیال میں یہ ان ایکسپیکٹڈ تو بالکل نہیں تھا. بی جے پی اٹ واز اے رائٹنگ آن دا وال، مطلب بی جے پی کا جو مینیفیسٹو تھا، الیکشن مینیفیسٹو، اس میں واضح طریقے پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ دونوں آرٹیکلز کو یہ ابالش کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سامنے حقائق تھے. جو مودی صاحب کا الیکشن ہے، بی جے پی کا دوبارہ سے اتنی میجورٹی کے ساتھ آنا، وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ وہ پلوامہ اور یہ کر کے یہ پاکستان کارڈ استعمال کیا گیا. تو انہوں نے ایک وار ہسٹیریا کریٹ کیا، ایک اینٹی پاکستان ویو جو ہے وہ بڑے عرصے سے چلا رہے ہیں، جس میں ہندوستانی میڈیا ان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے. اور جو ریشنل وائسز تھیں، جو لوگ کچھ صحیح سوچ کے تھے انڈیا کے اندر، ان کو بھی سائلنس کر دیا گیا ہے. تو اب تو یہ RSS کا آئیڈیالوجیکل ایجنڈا ہے جو کہ بیسکلی گریٹر بھارت کا خواب ہے، اور اس میں آج کچھ ان کے جو یہ اس قسم کے لوگ ہیں، ایکسٹریمسٹ ٹائپس ہیں ساری، مگر جو زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو ہم نے کشمیر لے لیا، کل ہم بلوچستان لیں گے، پرسوں کچھ اور کریں گے. تو وہ ایک اس قسم کی نیگیٹو اور ایک ایسی سوچ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایکچولی یہ بہت بڑا مسٹیک ہندوستان نے کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان آرٹیکلز کو یہ ختم کرنے سے پہلے تو ان کا اپنا کانسٹیٹیوشنلی ان کے جو پروسیجر تھے وہ فالو نہیں کیے گئے، مگر ہمیں اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بٹ انہوں نے جس طریقے سے کیا، پریزیڈنشل ڈکری سے کیا ہے، مگر ہوا یہ ہے کہ وہ جو ایک فگ لیف تھا، ایک بہانہ تھا کہ اس کے مہاراجہ کے ایکسیشن کو جسٹیفائی کرنے کا، وہ آج انہوں نے اس کو ریموو کر دیا ہے. تو ایکچولی جو کشمیر کی لیگل صورتحال ہے وہ 1947 کے زمرے میں اب آ جاتی ہے. سلمان صاحب، اسی حوالے سے آج جو آپ نے یہ بات کی کہ دس واز دا رائٹنگ آن دا وال، تو آج تید کچھ اس حوالے سے بھی ہو رہی تھی کہ پاکستانی حکومت کا جو ایک رد عمل آیا وہ بہت دیر سے آیا، کہ اگر یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز دا رائٹنگ آن دا وال، اور کافی عرصے سے یہ صاف ظاہر تھا کہ جو مودی کی حکومت ہے جب وہ پاور میں دوبارہ آئے گی تو وہ یہ اقدام اٹھائے گی، تو پھر ہمارا ریاکشن جو تھا وہ آج اتنی دیر سے کیوں آیا؟ سویرے تو یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا تو ہماری حکومت خاموش بیٹھی تھی، کوئی دوپہر کے قریب پتہ چلنا شروع ہوا کہ there is a formal reaction from the government. نہیں، میرے خیال میں جی اس پہ ایک کلیئرٹی تھی وزارت خارجہ میں بھی اور حکومت کے اندر، جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ دیکھ رہے تھے کہ اس رخ پہ جا رہی ہے. اسی لحاظ سے جو کل کے فارن منسٹری کے بیانات آئے اور جو خط لکھے گئے سیکرٹری جنرل UN وغیرہ کو، اس میں یہ بات اشارتاً کی گئی کہ یہ ڈیموگرافک چینجز لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کہنا شاید مناسب نہیں ہے کہ ہم نے اس میں کوئی کوتاہی دکھائی ہے. انڈیا نے ایک بہت بڑی ڈسیپشن کی گیم کھیلی ہے، اس سے ہم تو ڈسیو نہیں ہوئے، مگر ان کے اپنے پرو انڈین پارٹیز جو تھیں، جیسے کہ محبوبہ مفتی کی یا یہ عبداللہ کی، یہ لوگ جی عمر عبداللہ صاحب، یہ سب آخر تک، جو کل کا بھی ان کا پریس کانفرنس تھا کہ ہم صدر کو ملیں گے، ہم اس کو ملیں گے، تو یہ ان کی ہندوستان کی غلامی میں پیش رہے ہیں. مگر جب رات کو ان کو بند کر دیا گیا، نظر بند کیا گیا، اور آج یہ بیانات دے رہے ہیں کہ جی ہمارے سے بہت بڑی غلطی ہوئی، جناح کا جو پوائنٹ تھا 2 نیشن تھیوری کا وہ ٹھیک تھا، ہمیں آج احساس 70 سال کے بعد ہو رہا ہے.
تو خیر یہ ایک ایسپیکٹ ہے، بٹ جو اچھی بات اس میں سے نظر آتی ہے کہ آج تمام کشمیری جس میں سو کال جو پرو انڈیا تھے انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ اب یہ نہیں چلے گا، اور 100% کشمیر کی ایلینیشن ہے، اور اس کا جو آپٹکس ہے میرے خیال میں اس کو اجاگر کرنا پاکستان کے لیے اس وقت سب سے ضروری ہے۔ آپ ڈپلومیٹک آپشنز کی بات کرتی ہیں، اب ہمیں یہاں کیا اقدام لینے چاہیے امیڈیٹلی، تاکہ ایٹ لیسٹ اگر ہم جو قانونی انہوں نے تبدیلیاں کی اس کو روک نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ انٹرنیشنل اوپینین کو بلڈ کرنے کے لیے پاکستان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو کہتے ہیں نا ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہوتے ہیں۔ دیکھیے جی آج کل کے دور میں جو ویژول آپٹکس ہوتا ہے نا وہ بات چیت سے اور یہ سفارتکاری سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ پہلا جو ہے بات نقطہ وہ یہ ہے، وہ دنیا کے سامنے ہے، جس طریقے سے ایڈیشنل فوجیں اتاری گئی ہیں، ان کی موومنٹ سب کشمیریوں کو کرفیو کے تحت بند کر دینا، راشننگ آف سٹاکس، کمپلیٹ کمیونیکیشن لنکس کو یہ بند کر دینا، معطل کر دینا، یہ سب چیز ہوئی ہے۔ تو اگر کشمیری اس اقدام سے خوش ہوتے یا ان کے اندر اس کی ریزوننس ہوتی تو پھر یہ کیوں کرتے؟ تو اس کی آپٹکس جو ہے یہ دنیا کے سامنے ہے، اور اس کو ہمیں سب سے پہلے اس وقت تو اس طرف توجہ دلانی چاہیے کہ آپ خود دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کی پارلیمنٹ، ان کے صدر، ان کے یہ ہوم منسٹر اور یہ مودی صاحب جو ہے یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پورا ہندوستان سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ کیا چیز سیلیبریٹ کر رہے ہیں بھائی؟ تم نے ایک سٹیٹ کو کہا کہ جی ہم اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس کا تشخص جو ہے، اس کی آئیڈینٹیٹی جو ہے وہ کوئی بھی کشمیری آئیڈینٹیٹی کو مٹا نہیں سکتا، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموگرافک چینج لا کے اور یہ اس قسم کے ہتھکنڈوں سے کشمیریت کو ختم کریں گے یا کشمیری ریس کی پیورٹی کے اندر کچھ خامی لائیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ہوگا یہ کہ اس کا اثر ہوگا ہندوستان کے اپنے اور مسائل کے اوپر بھی اس کا ڈائریکٹ اثر جائے گا۔ ان کے ساتھ جو سٹیٹس ہیں جہاں پہ انسرجنسیز چل رہی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی، اور ان کی جو انٹرنل کنٹرڈکشنز ہے، جو پولرائزیشن ہے اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ، انڈین مسلم کے ساتھ ان کا سلوک ہے وہ انتہائی غلط ہے، بہت تشدد کیا جا رہا ہے۔ تو ہندوستان کا جو ایک اگلی چہرہ ہے، ایک بھیانک شکل ہے، اصلیت، وہ دنیا کے سامنے اب عیاں ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سلمان صاحب یہاں we have to take a break here۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم سلمان بشیر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے، اور ہم یہ بھی معلوم کریں گے کہ انٹرنیشنل فورمز جیسے OIC یا UN ہے وہ ہماری اس حوالے سے کیا مدد کر سکتے ہیں۔ Stay with us۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں سلمان بشیر صاحب سے۔ سلمان صاحب، یہ جو اب اقدام بھارت نے لے لیے ہیں، ہماری کافی عرصے سے پاکستان کی پالیسی یہ رہی ہے کہ ہم بات چیت یا ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں بھارت کے ساتھ، اور ہم تو جو امریکہ کی آفر ہے میڈیشن کی اس کو بھی بہت ویلکم کر چکے ہیں، مگر آج جو بھارت کے اندر کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد آپ کے خیال میں اب ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ شوڈ وی اسٹل اسٹک ٹو دا اسٹینڈ کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، یا ہمیں اب اپنی پالیسی کے اندر کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جی ہماری جو ہماری لیگل پوزیشن ہے وہ تو وہی ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جو کہ سبجیکٹ ہے ٹو UN سیکورٹی ریزولوشنز، اور یہ اس کا جو انٹرنیشنل اسٹیٹس ہے ایز اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جو کہ UN اور دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ڈسپیوٹڈ ہے، تو وہ تو اپنی جگہ وہاں پر تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ کمپاؤنڈڈ ایرر ہے ہندوستان کی طرف سے بائی bifurcating the state of جموں اینڈ کشمیر ان دس وے۔ تو میرے خیال میں ہندوستان تو بیک فٹ پہ ہوگا اگر اس کو ریشنلی اور لاجکلی اور لیگلی دیکھا جائے اس نظر سے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از اباؤٹ دا رائٹس آف دا پیپل۔ اب آپ کو یاد ہے کہ جس وقت ہمارے وزیر اعظم نے وائٹ ہاؤس تشریف لے گئے تو صدر ٹرمپ نے خود اس بات کی طرف خود انہوں نے جو بات چیت شروع کی تو انہوں نے خود کشمیر کا ذکر کیا،
اور کہا کہ مجھے مودی نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ آپ کچھ رول پلے کریں. تو اس وقت تو کسی کو یقین نہیں آتا تھا، اور کیونکہ حکومت ہندوستان کی حکومت نے بھی اس کو ڈینائی کیا، پہلے اسپوکسمین کے لیول پر، پھر ان کے جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں ان کے لیول پر کہ ہم نے میڈیشن نہیں مانگی اور یہ بائی لیٹرل ایشو ہے اور صرف بائی لیٹرلی ہم اس کو ڈیل کریں گے. مگر لگتا تو یہ ہے، اور جس طریقے سے صدر ٹرمپ نے بات کی تھی تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ مودی نے چلتے پھرتے میں کچھ ان کو اشارتاً بات کی تھی کہ کشمیر پہ وہ کچھ کریں گے، اور وہ ان سے سپورٹ مانگ رہے تھے. مگر صدر ٹرمپ کو جو سمجھ آئی تو وہ تو میرے خیال میں فیئر مائنڈڈ ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ رول پلے کریں. تو ایک طرف تو وہ امریکہ کا ہائیسٹ لیول پر یہ بیانیہ آیا، پھر ٹرمپ نے ایک ہفتے کے بعد پھر اس کو دہرایا. اس سے بھی بوکھلاہٹ وہاں پر ہندوستان میں بہت ہوئی ہے. اس طرف توجہ ہمیں اور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے. اس سلسلے میں ہمیں جو میرے خیال میں سب سے ایمرجنٹ چیز ہے، جو میں نے شاید پہلے کہا ہے، کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیشنل پریزنس، انٹرنیشنل میڈیا کی، ہیومن رائٹس تنظیموں کی، ریڈ کراس کی، اور یہ کلسٹر بامز کے اسی حوالے سے کیا یو این یا او آئی سی کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو، جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ ان کو خطوط لکھ چکے ہیں، ان کو توجہ اس طرف دلانے کی کوشش کر چکے ہیں، تو کیا وہ کوئی ایک مثبت رول پلے کر سکتے ہیں؟ مثبت رول تو وہ پلے کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں، مگر لگتا نہیں کہ وہ کریں گے، کیونکہ ایک لحاظ سے ہر طرف بے بسی کا ماحول نظر آتا ہے. اگر آپ عالمی منظرنامے کو دیکھیے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو دیکھیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن بڑی طاقتوں کو بھی مجبور ہے، مطلب وہ کافی سلسلہ ان کا اپنا جو ہے کافی حد تک اپنی مشکلات بھی ہے. پھر جگہ جگہ کانفلکٹس ہیں، ہاٹ سپاٹس ہیں، کشیدگیاں چل رہی ہیں، تو اس کا بھی فائدہ اٹھایا ہے ہندوستان نے یہ کشمیر پہ یہ پیلسٹینین ٹائپ سلوشن کرنے کے لیے. مگر آپ کا سوال یہ تھا کہ آیا یہ دو طرفہ، یہ جو ہم بات کر رہے تھے، ہماری وزیر اعظم نے کہا جب الیکٹ ہوئے اوتھ ٹیکنگ سے پہلے کہا کہ ایک قدم ہندوستان بڑھائے، ہم 2 قدم بڑھائیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہم نارملائزیشن چاہتے ہیں، ہم ٹریڈ نارملائزیشن چاہتے ہیں. یہاں تک بھی بات چیت ہوئی اشارتاً کہ افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کو ہندوستان کی طرف ہم فیسیلیٹیٹ کریں. اور یہ ساری خطے میں ایک ترقی اور ڈیولپمنٹ اور پراسپیرٹی اور اسٹیبلٹی کا ویژن لے کر آگے چل رہے تھے. اب انہوں نے اس کو فریکچر کرنی، اس کے اوپر ایک یہ پھینکا ہے، ایک اسپینر پھینک دیا ہے سارے اس کے اندر. مگر یہ بائی لیٹرل جو ہے، بائی لیٹرل ہندوستان کیا کہے گا؟ پہلے بھی وہ کہتا تھا کہ بائی لیٹرل ہے، مگر صرف ان کے جی بہت بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے ہم سے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.